क्लास गुड मॉर्निंग। आज का जो आपका लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 3 है, सेफ्टी प्रैक्टिसेस का। इसका टाइटल है एक्सीडेंट्स इन मैकेनिकल इंडस्ट्रीज़। जो चैप्टर नंबर 2 आपने पढ़ा था वो बेसिकली एक्सीडेंट्स इन केमिकल इंडस्ट्रीज़ था। तो ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट इस लिहाज से है, आप चूँकि एसोसिएट इंजीनियर बन रहे हैं इन मैकेनिकल टेक्नोलॉजी, सो इसलिए आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप इसको बड़े गौर से समझें, सुनें और एक एक एस्पेक्ट पे जो इस चैप्टर का है उस पर ध्यान दें। सो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे इस चैप्टर के जो हैं, यानी ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप क्या कर पाएंगे, किस काबिल हो जाएंगे। सबसे पहला उसमें है कि आपको इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अवेयरनेस मिलेगी अबाउट मैकेनिकल इंडस्ट्री, awareness about the accidents due to material handling and transportation, accidents due to hand tools. उसके बाद है accidents in machine shops, metal shops, wood shops and welding shops. And last one is safety in CNC machine shops. मैकेनिकल इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो उसमें मुख्तलिफ वर्कशॉप्स होती हैं। तो उन वर्कशॉप्स को हम बारी बारी देखेंगे कि वहाँ पर एक्सीडेंट्स की रीज़न्स क्या हैं और फिर उनके प्रिकॉशन या प्रिवेंशन किस तरह की जा सकती है। सबसे पहला जो है टॉपिक वो है एक्सीडेंट्स इन मटेरियल हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। मटेरियल हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन आर टू वर्ड्स। मटेरियल हैंडलिंग का मतलब है कि जो आपके पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है मशीनिंग के लिए, जिनसे आपने वर्क पीस बनाने होते हैं, उसकी जो हैंडलिंग है। हैंडलिंग की हम बात करते हैं तो उसमें आ जाता है कि आपने उसको पेंट करना है, आपने उसको रफ़ करना है, आपने उसको फिनिश करना है, आपने उसको एक जगह से मूव करके दूसरी जगह पे रखना है, उसकी लोकेशन क्या होगी। ये सब कुछ मटेरियल हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर शामिल होता है। अच्छा जी, जब भी हम मटेरियल हैंडलिंग की बात करते हैं तो इसमें 4 टाइप्स ऑफ हैज़र्ड्स या डेंजर्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला जो है वो होता है हैंडलिंग इक्विपमेंट के दौरान एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, लोडिंग के दौरान हो सकते हैं। फिर इसके अलावा जो वर्क प्लेस है जहाँ पर आप काम कर रहे हैं उसके अंदर कोई ऐसा इशू जनरेट हो सकता है जिसकी वजह से कोई एक्सीडेंट हो जाए। और लास्ट वन है कि एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व, अगर ह्यूमन एरर कोई हो गया, एम्प्लॉय से कोई एरर हो गया, उसकी वजह से भी एक्सीडेंट हो सकता है। अब उसकी जो रीज़न्स हैं वो क्या हैं। बेसिकली रीज़न्स उसकी ये हैं कि मैकेनिकल हैंडलिंग इक्विपमेंट मस्ट बी केपेबल ऑफ लिफ्टिंग एंड और मूविंग द लोड। जो मैकेनिकल हैंडलिंग इक्विपमेंट है हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लोड को लिफ्ट कर सके और उसको मूव कर सके। सो जो हैंडलिंग इक्विपमेंट है इससे मुराद हमारे पास है, आपने अक्सर देखे हैं फोक लिफ्टर्स होते हैं जो आमतौर पे कॉमनली हम देखते हैं जब कभी पार्किंग का इशू आता है। वहाँ पर आप देखते हैं कि ट्रैफिक वाले जो हैं वो गाड़ियों को लिफ्ट करके तो ले जाते हैं, उसको हम फोक लिफ्टर कहते हैं। वही फोक लिफ्टर इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होते हैं क्योंकि इक्विपमेंट काफ़ी हैवी होता है और इसके अलावा जो रॉ मटेरियल है वो भी काफ़ी हैवी ड्यूटी होता है और उसको मूव करने के लिए हैंडलिंग इक्विपमेंट हमारे पास अवेलेबल होता है। सो जो हैंडलिंग इक्विपमेंट है वो क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी फॉल्ट फ्री, एरर फ्री होना चाहिए, वेल मेंटेन्ड, यानी वो प्रॉपरली मेंटेन हो, उसकी ऑयलिंग वगैरह हुई हो। उसके अलावा जो है उनके जो स्क्रूज़ वगैरह हैं वो प्रॉपरली टाइटन किए गए हों एंड इंस्पेक्टेड ऑन अ रेगुलर बेसिस। और उनकी इंस्पेक्शन की जाए इससे पहले कि लोड लिफ्ट किया जाए, उसको चेक किया जाए ताकि कहीं ऐसा ना हो कि कोई स्क्रू ढीला रह गया या कोई हमारे पास उसकी ऑयलिंग प्रॉपर नहीं थी, तो जब आप उसको लिफ्ट कर रहे हैं तो वो स्टक हो गया। उसके बाद है हैज़र्ड्स रिलेटेड टू सच इक्विपमेंट इंक्लूड। इसमें क्या क्या शामिल होता है, कोलिजन्स हो जाती हैं, अगर टकराव हो जाता है दो वर्कर्स का आपस में, वो गुजरते हुए एक दूसरे के साथ टक्कर लग गई है और हो सकता है उनके हाथ में कोई ऐसा मटेरियल है जो डेंजरस है और उस दूसरे शख्स के पाँव पे गिर गया तो उससे एक्सीडेंट हो सकता है। उसके अलावा पर्सनल इंजरी फ्रॉम बीइंग ट्रैप्ड इन मूविंग पार्ट्स ऑफ द इक्विपमेंट, कि अगर कहीं पे कोई मूविंग पार्ट्स हैं, कोई रिवॉल्विंग पार्ट्स हैं, तो उसमें खुदा ना खास्ता हाथ फंस गया है या उंगली फंस गई है या खुदा ना खास्ता कोई पाँव का हिस्सा फंस गया है या कोई कपड़ा स्टक हो गया है, तो इसकी वजह से भी हमारे पास हैज़र्ड्स होते हैं मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट के केस में। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक डेफिनेशन आ रही है वर्क प्लेस ट्रांसपोर्ट की। वर्क प्लेस ट्रांसपोर्ट किसको कहते हैं? इट इज़ एन एक्टिविटी इन्वॉल्विंग व्हीकल्स, जैसे मैंने पहले बताया, लिफ्टर्स, ओवरहेड क्रेन्स, हैंड ट्रॉलीज,
that are used in workshops to transfer material, products, machine tools from one place to another. تو ٹرانسپورٹیشن میں اوور ہیڈ کرینز انوالو ہوتے ہیں، لفٹرز ہوتے ہیں، سادہ جو ہے وہ آپ کے پاس ہینڈ ٹرالیز ہوتی ہیں جن کو ریڈی کہا جاتا ہے، اس سے آپ موو کرتے ہیں ہینڈ ایکوپمنٹ کو یا مٹیریل کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ. اب ان میں ایکسیڈنٹس کی ریزنز کیا ہوتی ہیں؟ جب بھی ٹرانسپورٹیشن کی جاتی ہے تو وہاں پر پرابلم ہی ہوتی ہے کہ یا تو آپ امپراپر مینز آف ٹرانسپورٹیشن یوز کریں، یعنی کہ کچھ چیزیں ہیں جیسے فار ایگزامپل ویل بیرو جو آپ عام طور پہ دیکھتے ہیں استعمال ہوتی ہے، آپ کے پاس مالی اس کو زیادہ سے زیادہ یوز کرتے ہیں، تو اس کیس میں وہ جو ایک ایکوپمنٹ ہے یا مشینری ہے وہ نارمل جو ورک شاپس ہیں وہاں پر اس کا استعمال کم ہوتا ہے، کیونکہ جو ان کے ٹائر ہیں وہ اتنا لوڈ جو ہے وہ سسٹین نہیں کر سکتے. سو اگر آپ اس کو یوز کر رہے ہیں تو دیٹ از این امپراپر یا مینز آف ٹرانسپورٹیشن. نیکسٹ ہے مسنگ آف سیفٹی گارڈز آن وہیکلس. کو اگر جو سیفٹی ارینجمنٹس ہیں وہیکلس کے اوپر اگر آپ وہ نہیں اس کو پورا کر رہے تو اس کی وجہ سے بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہے امپراپر کنڈیشن آف ٹائرس، چینز، بیلٹس یا اوور لوڈنگ. اگر ٹائرز جو ہیں وہ پراپرلی ان میں ایئر جو ہے وہ نہیں فل کی گئی، اس کے علاوہ جو چینز ہیں بیلٹس یوز ہوتی ہیں پولیس کے اوپر، اگر ان کو پراپرلی آئلنگ ان کی نہیں کی گئی، ان کی لبریکیشن نہیں کی گئی، ان کی پوزیشن اچھی پراپر نہیں ہے یا ایکوریٹ نہیں ہے، تو اس کیس میں بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہے یوزنگ امپراپر ویز آف انکریزنگ اسپیڈ لمٹ، کہ جو اسپیڈ لمٹ انکریز کر رہے ہیں آپ اگر وہ آپ پراپر وے میں نہیں کر رہے تو اس وجہ سے بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. یہ ایک پکچر ہے آپ کے پاس کہ کس طرح سے انڈسٹری میں جو ہے وہ لوڈ لفٹ کیا جاتا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ کچھ آپ کو نظر آ رہی ہیں، کچھ کارٹنز ہیں جن کو جو ہے وہ فوک لفٹر کے ساتھ ایک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اٹیچمنٹ ایک دی گئی ہے، اس کے اوپر ان کو پلیس کیا گیا. تو اب اگر یہاں پر آپ دیکھیں تو آپ کو سیفٹی گرپس نظر نہیں آ رہی، یعنی اگر لفٹر کی پوزیشن تھوڑی سی جو ہے وہ انکلائنڈ ہوگی تو وہ یہاں سے ایک دم سے نیچے سارا کچھ گر سکتا ہے. پھر اس کے بعد یہ نیکسٹ ایک جسٹ ایک کارٹونک ریپرزنٹیشن ہے، یہ بھی فوک لفٹر ہے. اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لفٹر ہونے کے باوجود یہ جو ہے جہاں پر آپ کو کراس نظر آ رہا ہے یہاں پر لوڈ جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ لفٹ کیا گیا، سو یہ بھی ایک ڈینجرس پوزیشن ہو سکتی ہے. اسی طرح یہ ایک اوور ہیڈ کرین کی پوزیشن ہے کہ کرین نے لفٹ کیا ہوا تھا لوڈ اور اس کے بعد وہ جو ہے سڈنلی جو ہے وہ وہاں سے گر گیا. نیکسٹ ہے کہ پریونشن میئرس کیا ہوں گے مٹیریل ہینڈلنگ کے کیس میں. سب سے پہلا ہے کہ یوز سیپریٹ ویز فار پیڈسٹرینز اینڈ وہیکلس. پیڈسٹرین کہتے ہیں پیدل چلنے والے افراد کو، کہ پیڈسٹرینز اور وہیکلس کی جو موومنٹ ہے اس کے لیے فرق رستوں کا انتخاب کیا جائے، کیونکہ جب فوک لفٹر پہ سامان لفٹ ہوا ہوتا ہے تو کئی دفعہ ڈرائیور کو اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ نیچے سامنے کو کھڑا ہوا ہے یا نہیں. اس کے بعد کلیئرلی مارک دا پیڈسٹرین وے، ہیوی وہیکلز روٹ، مینول ہینڈلنگ روٹ اینڈ فوک لفٹرز روٹ، کہ مارکنگ ہوئی ہونی چاہیے. جب آپ ورک شاپس میں دیکھیں تو آپ کو اکثر نظر آتا ہے کہ اس طرح سے مارکنگ کی گئی ہوتی ہے جیسے عام طور پہ آپ کے روڈز کے اوپر مارکنگ کی جاتی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہاں پر آپ وے ڈیفائن کر دیتے ہیں، پاتھ ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ کہاں سے پیڈسٹرین چل کے جائیں گے، کہاں پر ہیوی وہیکلز موو کریں گی اور کہاں پر مینول ہینڈلنگ ہوگی. نیکسٹ ون از یوز سائن بورڈز، بیریئرز اینڈ پراپر لائٹننگ سسٹم فار بوتھ دا روٹ سو دیٹ مٹیریل کین ناٹ سلپ، کہ ایکچوئل سائن بورڈز یوز پراپر ہونے چاہیے، بیریئرز ہونے چاہیے. پھر اس کے بعد لائٹننگ سسٹم بڑا امپورٹنٹ ہے کہ روشنی ہو وہاں پر جہاں پر سے گزر کے فوک لفٹر نے یا باقی وہیکلز نے جانا ہے. وائی لوڈنگ انشور دیٹ مٹیریل از ناٹ ایکسٹینڈنگ فرام دا وہیکل باڈی، کے وہیکل باڈی سے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جب لفٹرز اس کو لفٹ کرتے ہیں تو وہ اس قدر ایکسٹینڈڈ پوزیشن اس کی ہوتی ہے، یعنی جہاں پر وہ لفٹر کے آگے جو فوکس ہیں وہ ان سے آگے جو ہے وہ سامان گیا ہوا ہوتا ہے اور اس کیس میں گرنے کا خطرہ ہوتا ہے. ڈو ناٹ ٹرائی ٹو اوور لوڈ دا وہیکلز اور مینول ٹرالیز. اب آپ دیکھیں سادی سی اگزامپل میں آپ کو دوں گا کہ آپ جب باہر آج کل ان دنوں میں دیکھیں تو اکثر پرالی جو ہے اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ ٹریکٹرز کے اوپر ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ بھر کے تو اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کیا جا رہا تھا. اور اگر آپ دیکھیں تو بہت دفعہ وہ ٹریکٹر کے جو ویلز ہیں وہ اگر وہ چلنا رکے تو وہ ایک دم سے اوپر کی طرف لفٹ ہو جاتے ہیں، تو دیٹ شوز کہ وہیکل کی اوور لوڈنگ ہوئی بھی ہے. تو اس کیس میں بڑا ایک امکان ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. سو ہمیں پریونشن کرنی چاہیے، اوور لوڈنگ نہیں کرنی چاہیے. ہم کرتے ہی ہیں کہ جہاں پر 2 چکر لگنے ہم کہتے ہیں 1 چکر میں ہی سارا سامان چلا جائے، پیسے بچ جائیں.
تو پیسے بچاتے بچاتے اکثر ہمارے پاس ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں. ورکرز شوڈ ناٹ لفٹ ہیوی لوڈ ڈائریکٹلی. کہ آپ کو وہاں پر بے شک آپ جوان ہیں, آپ میں کافی زیادہ طاقت ہے, لیکن جو ہیوی لوڈ ہے اس کو ڈائریکٹلی آپ کو خود سے نہیں اٹھانا چاہیے. اگر آپ کے پاس ٹرانسپورٹیشن اکوپمنٹ اویلیبل ہے تو پھر آپ اس کو اکوپمنٹ کے ذریعے سے لفٹ کریں. دین دیر شوڈ بی ریگولر انسپیکشن آف آل ٹائپس آف ٹرانسپورٹیشن. جو بھی ٹرانسپورٹیشن یوز کی جا رہی ہے اس کے لیے آپ کے پاس پراپر چیک اپ یا اس کی انسپیکشن ہونی چاہیے. سو یہاں پر ہمارا ٹاپک جو ہے ٹرانسپورٹیشن ہینڈلنگ ایکسیڈنٹس اینڈ دیر پریونشن وہ کمپلیٹ ہوا. اب نیکسٹ جو اس کے بعد آپ کے پاس ٹاپک ہے وہ ہے نیچر اینڈ پریونشن آف ایکسیڈنٹس ڈیو ٹو ہینڈ ٹولز. مکینیکل انڈسٹری میں بہت سے ہینڈ ٹولز یوز کیے جاتے ہیں آن ڈیلی بیسس فار ڈفرینٹ آپریشنس. تو اس کے لیے جو ہے ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے جو ہم کیا کیا میئرس یوز کر سکتے ہیں, اب ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں گے. نیچر آف ایکسیڈنٹس ڈیو ٹو ہینڈ ٹولز. کون کون سے ہینڈ ٹولز ہیں جن کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں یا اس کی کیا نیچر ہوتی ہے. ورکرز پریپیئر ڈفرینٹ پروڈکٹس یوزنگ دا ڈفرینٹ ہینڈ ٹولز. مکینیکل انڈسٹری میں ورکرز جو ہیں وہ ڈفرینٹ پروڈکٹس بناتے ہیں بائی یوزنگ ڈفرینٹ کائنڈز آف ہینڈ ٹولز. کون کون سے ہینڈ ٹولز کامنلی یوز ہوتے ہیں؟ ہیمرز یوز ہوتے ہیں, چیزلز یوز ہوتی ہیں, ہیکساز, وڈ ساز یوز ہوتے ہیں, پلائرز یوز ہوتے ہیں, اینڈ اسکرو ڈرائیورز یوز ہوتے ہیں. یہ بڑے کامن سے ٹولز ہیں جو جنرلی گھروں میں بھی ہم یوز کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے. سو دیز ہینڈ ٹولز ہیو شارپ ایجز اینڈ کین انجر, کٹ اور ڈیمیج دا فنگرز, ہینڈس, آئیز, آرمز اور فٹ. ان ٹولز کو آپ دیکھیں تو ان میں کامن فیکٹر یہ ہے کہ ان ہینڈ ٹولز کے شارپ ایجز ہوتے ہیں. جیسے چیزل کی بات کریں تو اس کا جو ایج ہے وہ کافی شارپ ہوتا ہے. ہیکسا کی بات کریں تو ان کے جو بلیڈز ہیں وہ کافی تیز دھار کے ہوتے ہیں. اسی طرح وڈ سا کا بھی یہی عالم ہے. اور ایون اسکرو ڈرائیور کا جو آگے آپ دیکھتے ہیں اس کی جو ٹپ ہے وہ کافی زیادہ شارپ ہوتی ہے. سو ان سے کیا چانسز ہیں کہ انجری ہو سکتی ہے ڈیو ٹو کٹ, ڈیو ٹو ڈیمیج آف آئیز, ہینڈز, آرمز اور فٹ. سو ہینڈ ٹولز کی وجہ سے یہ ایکسیڈنٹس ہو سکتے ہیں. پریونشن میئرز ہینڈ ٹول ایکسیڈنٹس کے اگینسٹ کیا ہیں کہ یوز دا رائٹ ٹول فار ورک. پراپر ٹول یوز کریں. آپ اکثر دیکھتے ہیں ہم اسکرو ڈرائیور سے کئی دفعہ ہم نے فار ایگزامپل اخروٹ توڑنا ہے تو ہم اس کے لیے جو ہے وہ کافی ہیوی ہتھوڑی کا استعمال کرتے ہیں, جبکہ اس کے لیے اور قسم کے ٹولز اویلیبل ہیں. اسی طرح اور جو آپ کے پاس جابز ہوتی ہیں انڈسٹری میں, آپ نے دیکھا ہے بہت دفعہ ہم فار ایگزامپل اسکرو ڈرائیور سے آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ ٹائر چینج کرواتے ہیں, پنکچر لگواتے ہیں, تو وہ اسی کے ساتھ اس کے ٹائر کی جو ٹیوب ہے اس کو وہ نکالتے ہیں. حالانکہ وہ غلط طریقہ ہے کیونکہ اسکرو ڈرائیور کا یہ کام نہیں ہے. سو ہمیں رائٹ ٹول فار دا رائٹ ورک یوز کرنا چاہیے. نوئنگ دا ورکنگ پروسیجر آف ٹولز بفور یوزنگ دیم. اس سے پہلے کہ آپ ٹول یوز کریں آپ کو ورکنگ پروسیجر کا علم ہونا چاہیے. ڈو ناٹ یوز ڈل ٹول. کبھی بھی کوشش کریں کہ آپ کے پاس ایسا کٹنگ ٹول یوز نہ ہو جس کا ایج جو ہے وہ شارپ نہیں ہے, کیونکہ اس سے پھر ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہے. ڈو ناٹ میک یوز آف فائل وداؤٹ ہینڈل. جو فائلز ہم یوز کرتے ہیں اکثر رف کرنے کے لیے یا اسموتھ کرنے کے لیے, تو اس کے لیے جو ہے وہ فائل کا ہینڈل ہونا لازمی ہے. اگر آپ اس کے بغیر یوز کریں گے تو ہاتھ پہ انجری ہونے کا خطرہ ہے. ڈو ناٹ یوز اینی بروکن ٹول. اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹول ٹھیک نہیں ہے تو اس کا استعمال نہ کریں. ڈو ناٹ کیپ اینی ٹول ان کلوز اور ایپرن پاکٹ. ہماری اکثر عادت ہوتی ہے کہ ہم نے جو ٹول جس سے کام کیا اس کو ہم نے جیب میں رکھ لیا, لیکن یہ بالکل غلط پریکٹس ہے. انڈسٹری میں ایسے نہیں ہونا چاہیے. جو ان کی پوزیشن ہے, جگہ ہے, لوکیشن ہے, وہاں پر ہی ٹولز کو رکھنا چاہیے. ڈو ناٹ یوز کٹنگ ٹول ایز اے پشنگ ٹول. کٹنگ ٹول کو کبھی بھی پش کرنے کے لیے یوز نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اس سے اس کا ایج جو ہے وہ خراب ہو جائے گا, ڈیمیج ہو جائے گا اور آپ کو ٹول ریپلیس کرنا پڑے گا. کیپ دا ٹولز نیٹ اینڈ کلین آفٹر یوز. جب بھی ٹول آپ یوز کر کے مشین کو اپنا جاب کلوز کرتے ہیں تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو پراپر کنڈیشن میں جو ہے وہ آپ اس کو لیو کریں. آئل لگا ہوا ہے تو آئل کو اکثر صاف نہیں کیا جاتا. کیپ دا ورکنگ انوائرمنٹ کمفرٹیبل ٹو ورکرس. جو ورکنگ انوائرمنٹ ہے وہ کمفرٹیبل ہونی چاہیے, وہ سازگار ہونی چاہیے. یہ ایک ایگزامپل ہے جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہیمرنگ کی جا رہی ہے. تو اس میں اب ہیمر کی پوزیشن جو ہے وہ پراپر ہونی چاہیے, ورنہ آپ کافی زیادہ ایکسپوز ہو سکتے ہیں ہیمر کی چوٹ کے ساتھ. اب یہ ایک ایگزامپل ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کٹر یوز ہو رہا ہے ورک پیس کو کاٹنے کے لیے. تو یہاں پر ہینڈ کی پوزیشن اگر غلط ہے,
پراپر نہیں ہے تو خطرہ ہے کہ اس سے ہاتھ کٹ سکتا ہے. اس کے بعد یہ ایک پکچر ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رائٹ اور رانگ پوزیشن کیا ہونی چاہیے نیل کی اور ہیمر کی جب آپ نے ہیمرنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے رانگ پوزیشن ہے. یہاں پر کیا ہو رہا ہے، تھم اینڈ فنگر نیئر پوائنٹ آف نیل، جو نیل کا پوائنٹ ہے اس کے قریب ہے بالکل. جب آپ نے نیچے سے نیل کو پکڑا ہوا ہے تو آپ اگر ہیمرنگ کریں گے تو آپ کے ہاتھ پہ چوٹ لگ سکتی ہے. رائٹ پوزیشن کیا ہے کہ آپ اس کو پکڑتے ہیں نیئر دا ہیڈ آف نیل، جو نیل کا ہیڈ ہے یہاں سے آپ اس کو پکڑتے ہیں اور آپ ہیمرنگ کرتے ہیں تو پھر اس کیس میں آپ کے ہاتھ پہ چوٹ نہیں لگے گی. نیکسٹ ہمارے پاس ہے نیچر اینڈ پریونشن آف ایکسیڈنٹس ان مشین شاپ. نیچر اینڈ پریونشن آف ایکسیڈنٹس ان مشین شاپ. مشین شاپ میں کیا کیا ایکسیڈنٹس ہو سکتے ہیں اور اس کو ہم کیسے پریونٹ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ریزنس فار ایکسیڈنٹس. ریزنس فار ایکسیڈنٹس ہمارے پاس کیا ہیں. In machine shop, different machine tools, for example, lathe machine, drill machine, shipper, milling machine, tool grinders are used to shade different metallic workpieces. These machines use sharp edge cutting tools as a result of which metal is cut in the form of small chips. جب آپ یوز کرتے ہیں کٹنگ ٹولز کو ان مشین شاپ تو وہاں پر جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ جس کو ہم عام طور پہ بورا کہتے ہیں وہ اسمال چپس کی شکل میں میٹل جو ہے وہ چپ آف ہوتا ہے ورک پیس سے. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، دیز چپس اینڈ ٹولز آر میجر سورس آف ایکسیڈنٹس. یہ جو لیتھ مشین اور ملنگ مشین، شیپر مشین کے ساتھ جو ٹولز ہم یوز کر رہے ہیں وہ، اور اس کے علاوہ جو میٹل چپ اس کے اوپر سے ریلیز ہو رہا ہے، وہ میجر سورس ہیں ایکسیڈنٹ کا. مور اوور ریوالونگ مشین پارٹس آر آلسو دا سورس آف ایکسیڈنٹس. ریوالونگ مشین پارٹ کی جو سب سے سادہ اگزامپل ہے، آپ کی لیتھ مشین پہ جو آپ کا چک ریوالو کر رہا ہے وہ ایک ریوالونگ مشین پارٹ ہے. اسی طرح ڈرل مشین کے کیس میں جو ڈرل بٹ جو ہے وہ جس پارٹ کے اندر آپ نے فکس کی ہے، جب وہ روٹیٹ کرتا ہے تو وہ بھی ایک ریوالونگ مشین پارٹ بن جاتا ہے. تو ریوالونگ پارٹس بھی سورس آف ایکسیڈنٹ ہو سکتے ہیں. یہ اگزامپل ہے ریوالونگ مشین پارٹ کی. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مشین کے اوپر جو ہے وہ بیسکلی چک کو جو ہے وہ ٹائٹ کیا جا رہا ہے یا اس کو اوپن کیا جا رہا ہے. اب اگر ریوالونگ اسی پوزیشن میں چک جو ہے مشین آن ہو جاتی ہے اور یہ چلتا ہے تو آبویسلی یہ جو کی ہے یہ ہٹ کرے گی اس حصے کو اور یہاں سے ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہے. پریونشن میئرز کیا ہیں ان ایکسیڈنٹس کے خلاف؟ پریونشن میئرز یہ ہیں کہ ڈو ناٹ یوز مشین ٹول انٹل یو نو اٹس ورکنگ پروسیجر. جب تک آپ کو پتہ نہیں کہ مشین کیسے آپریٹ کرتی ہے تو آپ اس کو یوز نہ کریں. نیکسٹ از بیفور ورکنگ آن دا مشین انشور اٹس سیفٹی گارڈز پریزنس. مشین کے جو سیفٹی گارڈز ہیں ان کی پریزنس انشور کی جانی چاہیے. جو اس کے سیفٹی چیک ہیں، کوئی بھی مشین ہے اس کے کچھ سیفٹی چیکس ہوتے ہیں تو آپ کو ضروری ہے کہ آپ اس کو پہلے سے چیک کر لیں. فار ایگزامپل جیسے لیتھ مشین ہے اس کے کیس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس بات کا بڑا خیال رکھنا ہے کہ جو ہے جو آپ کے چک ہیں وہ پراپرلی ٹائٹن کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ جو آن آف کا سوئچ ہے وہ کہیں لوز تو نہیں ہے، کیونکہ اس میں ہوگا یہ کہ یا تو مشین آن ہے اور سڈنلی بند ہو سکتی ہے اور اگر آف ہے تو سڈنلی آن ہو سکتی ہے. سو یہ بیسکلی دو سیفٹی چیکس ہیں. دین انشور دیٹ الیکٹریکل کنیکشنز آف مشین آر ان گڈ کنڈیشن. الیکٹریکل کنیکشنز پراپر ہونے چاہیے. ڈو ناٹ یوز لوز کلوتھز وائل ورکنگ آن مشینس. فار ایگزامپل اگر آپ نے شلوار قمیض پہنا ہوا ہے تو اس میں یہ خطرہ ہے کہ آپ کی قمیض جو ہے وہ کہیں اسٹک ہو سکتی ہے مشین کے اندر، یا اگر آپ نے ٹائی لگائی ہوئی ہے تو ٹائی کا جو ہے وہ اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ مشین میں کہیں پھنس کے تو اس سے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. ڈو ناٹ میک یوز آف نیک ٹائز چینز رنگز وائل آپریٹنگ. کبھی بھی نیک ٹائی نہ پہنے، چین آپ نے نہیں پہننی، رنگز وغیرہ نہیں پہننی، کیونکہ اس سے خطرہ ہوتا ہے کہ وہ جو میٹلز ہیں وہ کئی دفعہ الیکٹرک شاک کا بھی باعث بن سکتے ہیں. ڈو ناٹ پٹ اینی ٹول اینڈ اکوپمنٹ نیئر دا روٹیٹنگ پارٹ آف مشین. جو ہم نے پریویس پکچر میں واپس اس پہ جاؤں گا کہ کبھی بھی روٹیٹنگ پارٹ جو ہے اس کے نزدیک جو ہے ہمیں اکوپمنٹ کو نہیں رکھنا چاہیے ایسا، کیونکہ وہ روٹیٹ ہو رہا ہے اور اگر آپ کی ٹائے آپ کے اس کے قریب ہے تو وہ رول ہو کے اس میں پھنس سکتی ہے. اس کے بعد ہے ڈو ناٹ ٹیک اینی میئرمنٹ وین ورک پیس از روٹیٹنگ. آپ نے جب بھی میئرمنٹ کرنی ہے دھیان رکھنا ہے کہ روٹیٹنگ پارٹ کے اوپر نہیں میئر کرنا شروع کر دینا، بلکہ مشین کو سٹاپ کرنا ہے، ریوالونگ پارٹ کو روکنا ہے اور اس کے بعد میئرمنٹس کرنی ہے. ڈو ناٹ ٹچ دا ورک پیس وائل آپریٹنگ بیکاز اٹ از ہاٹ. ورک پلیس جب ورک پیس آپریٹ ہو رہا ہے اس کو فوراً سے ٹچ نہ کریں. آپ کے پاس اگر گلوز ہیں ان کے ذریعے پہن کے اس کو پکڑیں یا کسی کلوتھ کے ذریعے سے پکڑ لیں، لیکن آپ ڈائریکٹلی اگر ٹچ کریں گے وہ کافی گرم ہے تو اس سے خطرہ ہے کہ آپ کی فنگر برن ہو سکتی ہے.
ڈو ناٹ میک اینی ایڈجسٹمنٹ ویل مشین از رننگ. جب مشین چل پڑی ہے تو اس کو پھر اس میں ایڈجسٹمنٹ فردر نہ کریں. کو پارٹ اگر آپ نے پوزیشن کرنا ہے، کو آپ نے فار ایگزامپل ہیڈ اسٹاک ٹیل اسٹاک جو ہے ان کے درمیان کو ڈسٹنس کو آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے، تو وہ اس کا ٹائم تب ہے جب مشین آن نہیں ہے. یوز گاگلز ٹو پروٹیکٹ فرام آئرن چپس. اکثر گاگلز یا گلاسز پہنی جاتی ہیں، سیفٹی گلاسز. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو چپس ہیں وہ کہیں آپ کی آنکھ میں نہ چلی جائیں. Then use sharp edge cutting tools. Use proper tool for each material to be machined. Produce a safe and healthy work environment. After completing your matching task, clean machine with brush. آپ نے دیکھا ہے یہاں پر شاپ میں بھی آپ کی جو مشین شاپ ہے وہاں پر اکثر جو چپس ہیں ان کو وہ سادے برش کے ذریعے سے صاف کیا جاتا ہے. ڈو ناٹ میک یوز آف بلور فار کلیننگ مشین. کبھی بھی جو میٹل چپس ہیں اس کو آپ نے بلور سے صاف نہیں کرنا، کیونکہ اگر آپ بلو کریں گے وہ ایک دم سے اڑیں گی اور اس میں خطرہ ہے کہ وہ کسی کی آنکھ میں جا سکتی ہے. دیر شوڈ بی ایمرجنسی سوئچ فار ایوری مشین. مشین کا ایمرجنسی سوئچ ہونا چاہیے تاکہ سڈنلی اگر کوئی ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہوتا ہے تو اس ایمرجنسی سوئچ سے اس کو بند کر دیا جائے. تو نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا ایکسیڈنٹس ان میٹل شاپس اینڈ دیئر پریونشنس. ٹائپ آف ایکسیڈنٹس کیا ہوتے ہیں ان میٹل شاپ؟ وائل ورکنگ ود چیزلز، ہیکساز، screw drivers, grinders, hammers, and other sharp edge cutting tools. Accidents may occur in the form of loss or injury to different body parts such as fingers, hands, arms, or eyes. مختلف جب آپ یوز کرتے ہیں چیزلز، ہیکساز، اسکرو ڈرائیورز جو میٹل شاپ کے انسٹرومنٹس ہیں، تو وہاں پر خطرہ ہے کہ شارپ ایج کٹنگ ٹولز کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. ان کی پریونشن کیا ہے؟ پراپر ورکنگ سیکوینس آف جاب بیفور اسٹارٹ آف ورک. کہ جو آپ نے ورک پیس کو آپ نے فیبریکیٹ کرنا ہے، اس کو آپ نے اس پہ آپریشنز کرنے ہیں میٹل شاپ کے، تو اس کی پراپر سیکوینسنگ ہونی چاہیے. یعنی آپ کو پتہ ہو کہ کون سا کام پہلے کرنا ہے اور کون سا بعد میں. آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ پہلے آپ پارٹ کو کاٹ لیں اور بعد میں آپ اس کی فیسنگ اور ٹرننگ سٹارٹ کریں. نہیں، آپ کو پہلے فیسنگ ٹرننگ کے ساتھ ہی اس کا ڈایا ریڈیوس کرنا ہے. نیور یوز اینی بروکن ٹول اور اکوپمنٹ. بروکن ٹول یا اکوپمنٹ کو کبھی بھی استعمال نہ کریں. گرپنگ ہینڈل شوڈ بی یوزر فرینڈلی. گرپنگ ہینڈل جو ہیں فار ایگزامپل چیزل کا گرپنگ ہینڈل اس طرح کے ہونے چاہیے جو یوزر فرینڈلی ہوں، جن کو آسانی سے آپ استعمال کر سکیں اور ایسے نہ ہو کہ وہ آپ کے ہاتھ کے اوپر زخم کر دیں. اس کے بعد نمبر 4 ہے یوز مشروم ہیڈس. چیزلس اینڈ پنچز دیر ہیڈ شوڈ بی ان پراپر کنڈیشن. جب بھی جو چیزلز اور پنچز یوز کرنے ہیں ان کے لیے کوشش کریں کہ مشروم ہیڈ چیزلز اور پنچز کو یوز کریں. نمبر 5 از یوز پراپر ٹرالیز فار مٹیریل ہینڈلنگ اینڈ ٹرانسپورٹیشن. مٹیریل ہینڈلنگ اور ٹرانسپورٹیشن کے لیے ٹرالیز کا استعمال کیا جانا چاہیے. یہ اب مشین میٹل شاپ میں ایک آپریشن ہو رہا ہے. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک گرائنڈر کے ذریعے سے آپ کا ایک ورک پیس ہے جس کو مشین کیا جا رہا ہے، جس کو کٹ کیا جا رہا ہے یا اس کو سموتھ کیا جا رہا ہے. اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ورکر نے گلوز کا استعمال کیا ہوا ہے. اب ہمارے لوکل جو ورک شاپس ہیں یا انڈسٹریز ہیں وہاں پر جب بھی گرائنڈر کا یوز ہوتا ہے تو بہت کم آپ دیکھتے ہیں کہ گلوز کو پہنا جائے، اور یہاں پر پراپر ڈریس جو ورکر ہے اس نے پہنا ہوا ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جب بھی فائلنگ کی، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کے پاس ایک فائل ہے. ایک ورک پیس کو جو ہے اس کے ایک حصے کو سموتھ کیا جا رہا ہے، اور اس میں اب جب آپ نے فائل کو چلانا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے جو ہاتھ ہیں وہ ان کانٹیکٹ آ رہے ہیں ود میٹالک سرفیس. تو اس میں خطرہ ہو سکتا ہے ہاتھوں کے اوپر کوئی زخم بننے کا. ایسے کیس میں بھی ہمیں گلوز کو یوز کرنا چاہیے. اس کے بعد ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے ایکسیڈنٹس ان ووڈ شاپ اینڈ دیئر پریونشن. ووڈ شاپ آپ دیکھ چکے ہیں آلریڈی، وہاں پر کس قسم کے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. ووڈ شاپ از اے ٹائپ آف مکینیکل ورک شاپ ان وچ ڈفرنٹ wood working machines and hand tools are used to shear the different wood pieces into specific shape and design. ووڈ شاپ کیوں یوز کی جاتی ہے؟ ووڈ شاپ میں ہم بیسکلی ووڈ کے اوپر کام کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹولز ہیں جو یوز ہوتے ہیں. اب ووڈ کے کیس میں سب سے جو بڑا ہیزرڈ ہے یا ریزن ہے فار ایکسیڈنٹس ہے بیکاز ووڈ کین کیچ فائر ایزیلی. ووڈ آسانی سے آگ پکڑ سکتا ہے. ووڈ چپس آسانی سے، بورا جو ہے اس کو آگ لگانا بہت آسان ہے. سو اس کیس میں ایکسیڈنٹس جو ہیں وہ ہونے کا خطرہ جو ہے وہ آگ کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے. پریونشن میئرس کیا ہیں؟ سب سے پہلا ہے ویئر ایپرن بیفور اسٹارٹ آف ورک.
کہ ووڈ ورک شاپ میں آپ کو ایپرن پہن کے کام کرنا چاہیے. نمبر 2 ہے ویئر ادر سیفٹی اکوپمنٹ اکارڈنگ ٹو نیچر آف ورک. جس قسم کا کام ہے اس کے اکارڈنگ آپ کو سیفٹی میئرز لینے کی ضرورت ہے. اگر آپ دروازہ بنا رہے ہیں تو اس کے لیے سیفٹی میئرز کا فرق ہوگا. اگر آپ فار ایگزامپل ایک چھوٹا فریم ڈیولپ کر رہے ہیں تو اس کیس میں سیفٹی اکوپمنٹ ڈفرینٹ یوز ہوگا. ڈو ناٹ رن ان دا شاپ. اکثر ووڈ شاپ میں آپ دیکھتے ہیں کہ فلور پہ جو ہے وہ بورا گرا ہوتا ہے, ووڈ چپس جن کو ہم کہتے ہیں, تو وہاں پر وہ سرفیس کافی سلپری ہو جاتی ہے. سو اس پہ کافی خطرہ ہے کہ اگر آپ سڈنلی بھاگیں گے یا رش کریں گے تو آپ سلپ ہو کے گر سکتے ہیں. کیپ آل را مٹیریل ان دا اسٹور رومس. کہ را مٹیریل جو ووڈ ریلیٹڈ ہے اس کو اسٹور روم میں ایک جگہ پہ رکھنا چاہیے. اگر فرق فرق جگہوں پہ وہ پڑا ہوا ہے تو اگر خدا نخواستہ کچھ شارٹ سرکٹ ہوتا ہے تو بڑا اس چیز کا امکان ہے کہ اس جگہ پر آگ لگ سکتی ہے. آل سرکٹ الیکٹریکل اکوپمنٹ شوڈ ہیو ارتھنگ سسٹم اینڈ سرکٹ بریکرس. اس کو میں نے ہائی لائٹ بھی کیا کہ جہاں پر بھی اکوپمنٹ یوز ہو رہا ہے الیکٹریکل ان کیس آف ووڈ شاپ, وہاں پر ارتھنگ سسٹم ہونا چاہیے اور سرکٹ بریکرس کا استعمال ہمیں کرنا چاہیے. دین نمبر 6 از دیئر شوڈ بی پراپر ڈسٹینس بٹوین ووڈ ورکنگ مشین اینڈ دا ٹیبلس. جو ووڈ ورکنگ مشین ہے اور جو ٹیبلز ہیں ان کے درمیان پراپر ڈسٹینس ہونا چاہیے, پراپر فاصلہ ہونا چاہیے, تاکہ جب ٹیبلز پہ ورکرز کام کر رہے ہیں تو اس میں وہ کافی فریلی کام کرتے ہیں. ان کو تھوڑی جگہ چاہیے ہوتی ہے کام کرنے کے لیے, انہوں نے موو کرنا ہے. اور اگر مشین قریب ہوگی تو اس سے کافی زیادہ اس بات کا امکان ہے کہ جو مشین پہ آپریٹر کام کر رہا ہے اور جو ٹیبل پہ کام کر رہا ہے وہ آپس میں کولائڈ کر سکتے ہیں یا ٹکرا سکتے ہیں. لاسٹ ون از فائر فائٹنگ اکوپمنٹ شوڈ آلویز بی پریزنٹ. جو فائر فائٹنگ اکوپمنٹ ہے وہ ہر وقت اویلیبل ہونا چاہیے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ورکر جو ہے وہ ایک ووڈ کا پیس کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے, تو یہاں پر جو ہے وہ نیچے کوئی سپورٹ نہیں ہے, ہاتھ میں پکڑ کے ہی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ کاٹ دیا جائے, لیکن یہ غلط طریقہ ہے. یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کٹر کے ذریعے سے ووڈ کے 2 پیسز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن یہاں پر جو فنگر کی پوزیشن ہے وہ بالکل غلط ہے اور اس کیس میں ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ عام طور پہ ہمارے جو ووڈ ورکرز ہیں, کبھی آپ نے ریئرلی دیکھا ہوگا کسی کو گلو پہن کے لکڑی کو کاٹتے ہوئے. اور اسی طرح آپ دیکھیں تو یہ جو ہمارے پاس آ رہی ہے اس کا اگر ہینڈل آپ دیکھیں تو یہ پراپر ہینڈل بنا ہوا ہے جس میں پراپر گرپ ہے. ورنہ ہمارے یہاں پہ عام طور پہ لکڑی کے ہینڈلز ہوتے ہیں اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ وہ ہاتھ سے آری سلپ بھی ہو جاتی ہے اور ہاتھ پہ چوٹ بھی لگ جاتی ہے. سو یہ ہمارا آج کا جو ہے وہ ٹاپک تھا, اور آئی ہوپ کہ آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی. اسی کے ساتھ ہمارے پاس جو فردر ہیں وہ نیکسٹ 2 ٹاپکس بچ جاتے ہیں, جس میں ایک ہے ایکسیڈنٹس ان ویلڈنگ شاپ اور اس کے ساتھ ہے ایکسیڈنٹس ان سی این سی شاپ. سو اب ان 2 ٹاپکس کو آپ نے سیلف اسٹڈی کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے مل کے جو ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے جی, تو آپ کی اسائنمنٹ جو ہے وہ تھوڑی دیر میں آپ سے شیئر کروں گا. تھینک یو.